बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब 50,000 पीटीआई कारकुनान को जेलों में डालने का एक मुबैना मंसूबा सामने आया है। तहलका खेज रिपोर्ट है जो आपके सामने रखनी है। तंग आमद बजंग आमद, बिजली के बिलों ने आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुसलसल एक एहतजाजी तहरीक का आगाज हो रहा है। इस हवाले से आज की क्या डेवलपमेंट है ये आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ की लंदन वापसी को ब्रेक लग गई है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या तय पाया है। निगरान वजीर आजम भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद लगता है कि धमकियों पर उतर आए हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त निगरान हुकूमत अगर आप देखें तो वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर किस्म का काम करने लग गई है। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी जिम्मेदारी है, आइन के मुताबिक वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं और फिर उनको इसी की तनख्वाह मिलती है, मराहत मिलती है, मौज मस्ती करते हैं। कौमी खजाने पर वो पूरी तरह एक बोझ बने हुए हैं। पहले केपीके और पंजाब के इंतखाबात उन्होंने नहीं करवाए, सियासी बयानबाजी होती है और हम देखते हैं किस तरह तहरीक इंसाफ को माइनस करने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के तोशा खाना केसेस हैं, उसके अंदर गाड़ियां भी ली गई हैं, हालांकि वो कानून के मुताबिक इजाजत नहीं थी, लेकिन उन केसेस पर मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन खामोश है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये तोशा खाना केस को लेकर किस तरीके से जो है वो एक जलती पर तेल डालने की कोशिश हुई है। तो इलेक्शन कमीशन भी जिस काम के लिए बनाया जाता है वो आइन और कानून को रौंद कर इस वक्त जो है वो सुकून से बैठा हुआ है। बल्कि अब तो एक इसको बदमाशी करार दिया जा रहा है कि सरबराह रियासत उसके साथ मुलाकात करने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर रहा है। अगर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उनके पास दलाइल हैं भी, तो जब सरबराह रियासत मुलाकात के लिए बुलाता है और अगर ये शख्स नहीं गया तो इसका मतलब है कि इसने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तौहीन की है, तदलील की है। इसने बताया है कि भाई मेरे पीछे बड़ी ताकतें हैं और मैं जो है वो ना भी जाऊं तो मेरा क्या कोई उखाड़ लेगा। ये इस वक्त हालात इस तरीके से चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है, आज हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेने वाले पाक फौज के जवान और जो रजाकार थे जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उनके लिए एक तकरीब का एहतमाम हुआ और उसके अंदर जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने उन लड़कों को बड़ा प्यार दिया जिन्होंने इस के अंदर हिस्सा लिया है। अब इसको कोई जो है वो जैसे भी कहे, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहरहाल अच्छा अमल है कि जिस अंदाज के अंदर वो गले मिले हैं, ये अच्छी रवायत है, इसको कायम रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो निगरान वजीर आजम भी लगता है कि इलेक्शन करवाने के अलावा वो सारे कामों के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। अब आज जो निगरान वजीर आजम साहब हैं उन्होंने भी आज बड़ी अजीब बात की है और उसके अंदर लगता है कि उनको भी इलेक्शन करवाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई धमकियां ऐसे दे रहे हो जैसे 25 करोड़ अवाम ने आपको वोट देके यहाँ भेजा है, 2/3 अक्सरियत लेके आप काकड़ साहब बैठे हुए हो। आपने जिस तरीके से एक मशकूक किरदार का आदमी वजीर इतलात बनाया है, बाकी जो लोग हैं उनके भी अपने अपनी चीजें हैं। तो अब ऐसे धमकियां देना, अब काकड़ साहब कहते हैं कोई कुव्वत हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। भाई आप अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, अवाम ने आपको अपनी खिदमत के लिए नहीं चुना, आपने सिर्फ इलेक्शन में निगरानी करनी है। आइन के तहत आपका ये काम है। अब आगे वो कहते हैं कि रोक नहीं सकता। जो अनासर समझते हैं कि हमारे तर्ज जिंदगी को बदल देंगे उन्हें गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है। इस घर का निजाम बाख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। यानी ये तो एक खुली, मैं समझता हूं, धमकी है आवाम को कि हम कहीं नहीं जा रहे और ये बाख्तियार हुकूमत है, बाख्तियार लोग हैं। भैया आपको कौन से इख्तियारात दिए गए हैं? आप जो है वो यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो आइन और कानून के मुताबिक आपका पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा होगा। ये एक जो है वो जिस तरीके से अब ये निगरान वजीर आजम साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो है वो धमकियों पर उतरे हैं और वो कहते हैं जी अब इंशाल्लाह बाख्तियार भी हैं, बासलाहियत लोग आ गए हैं और हमें, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। भाई आपको जाना चाहिए।
آپ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں ملک پر؟ آپ آئین کے تحت 90 دن میں جو الیکشن ہونا ہے، جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، آئین کے تحت صدر نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے، اس پر الیکشن امن و امان کی صورتحال اور ان میں معاونت کا کر کے آپ نے گھر جانا ہے۔ اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ پوری کابینہ کو لڑائیں، الیکشن لڑ کے آپ آ جائیں۔ یہ اب اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے ایک اور ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر اب یہ خبر چلی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو ہم ہر مہینے ظاہر ہے ایک عجیب قسم کی تاریخ دے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ان کو بھی ہے، نواز شریف بزدل آدمی ہے، وہ گیدڑ آدمی ہے، شیر کا تو ویسے اس نے وہ نقلی لباس پہنا ہوا ہے، تو جب تک اس کو گارنٹی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے گا، وہ جیل میں جانے کے لیے نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ جیل کے اندر بھی اس کو داماد بنا کے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئے گا۔ اب ان حالات کے اندر شہباز شریف نے کہا ہے جی بھائی جان، یہ ستمبر والی بات جو ہے نا جوید لطیف اور باقیوں کے ذریعے آپ نے جو پھیلائی ہے، اس کا ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں، چونکہ الیکشن تاخیر کا شکار ہے، نومبر میں دسمبر میں دیکھ لیں گے کہ کب جانا ہے۔ تو نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ رک گئی ہے، اور یہ غصہ مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں انہوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ 25% جو ادویات ہیں ان کی مہنگائی ہو گئی ہے، اور اشیاء خرد و نوش مل نہیں رہی۔ ایک غریب مزدور، تنخواہ دار، دیہڑی دار، اس بندے کا تو رہنا مشکل ہے، اور اب تو جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پس کے رہ گئی ہے۔ انڈسٹری جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کو پچھلے 17 مہینے سے تباہی اور بربادی تک پہنچا دیا ہے۔ ڈالر آج انٹر بینک 300 روپے اور 22 پیسے پہ ختم ہوا ہے، 322.25 پہ اوپن مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے۔ تو ایک تباہی اور بربادی پہ ایک ایسا ناجائز قسم کی حکومتیں مسلط ہو گئی ہیں جو جانا بھی نہیں چاہتی، جو آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور اوپر سے جو معاشی بربادی ہے، کل کو ان پر کیس بھی نہیں ہو سکنا، کہ کیس بھی نہیں ہوگا کہ ان سے پیسے وصول کیے جائیں، کیونکہ پچھلے جو 17 مہینے میں تباہی ہوئی ہے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بجلی کے بلوں کے خلاف آج لیا، لاہور، اسلام آباد، مختلف شہروں کے اندر اور میرپور کے اندر بعض جگہوں پر بل جلائے گئے ہیں، اور ایک ریڈنگ کرنے والے کو پکڑ لیا ہے لوگوں نے اوور ریڈنگ کرتے ہوئے۔ ایک بل اتارنے کے لیے کراچی میں آیا، اس کو لوگ جو ہے انہوں نے درگت بنائی ہے۔ تو حالات اس طرح ہے کہ عوام بیچاری ایک طرف بل جلا رہی ہے۔ یہ ایک پرامن جمہوری عوامی بغاوت کا آغاز ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جب مزید اب 5.5 روپے بجلی کے یونٹ اور مہنگا ہو گیا ہے، تو ہزاروں روپے جو بجلی کا بل ہے، ایک پنکھا اور ایک بلب جلانے والا جو ہے وہ بھی اب بیچارہ افورڈ نہیں کر پا رہا۔ تو اب یہ ایک بڑے لیول کی تحریک آپ کو آنے والے دنوں کے اندر نظر آئے گی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، تاجر تنظیمیں اور سول سوسائٹی اس حوالے سے خود جو ہے وہ منظم ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی تلخ خود رپورٹ ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو مائنس کرنے کا بظاہر منصوبے تھے وہ جب اس طرح کامیاب نہیں ہوئے، تو اب ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف محاذ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 50,000 جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے ان کو جیلوں میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی اس میں آنے والے دنوں کے اندر لگتا یہ ہے کہ یہ مزید سختیاں بڑھے گی۔ اب آپ دیکھیے 9 مئی کے واقعات ہوئے، عمران خان گرفتار ہوا، اس وقت کے آپ بیانات حکومت کے کارندے، کڑچھے، چمچے جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں، جو اخبارات کے اندر لکھتے ہیں، ان کے اگر آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں چند ہزار لوگ نکلے ہیں، عوام نکلی ہی نہیں ہے عمران خان کے حق میں، لیکن اب بتا رہے ہیں جی 50,000 بندہ تو تحریک انصاف کا، اس کے اندر تقریباً 95% ہے وہ ان واقعات جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر ملوث ہے۔ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے چند ہزار لوگ نکلے ہیں، بندے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اب یہ 50,000 آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ بہرحال یہ ایک حکومتی رپورٹ ہے، زید گشکوری ہیں ہیڈ ہم انویسٹیگیشن ٹیم کے، وہ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں 50,000 ملزمان ملوث۔ حتمی تحقیقاتی رپورٹ میں تلخ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 50,000 ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور سیکیورٹی ادارے ان ملزمان کی چھان بین کر رہے ہیں۔ پولیس ان ملزمان کی تفتیش بھی کر رہی ہے۔ 9 مئی واقعات کے متعلق تمام صوبوں کی حتمی تحقیقات میں تلخ خیز انکشافات میں بتایا گیا ہے
کہ ان واقعات اور منصوبے میں ملوث 13,676 ملزمان کو پورے ملک میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں 9 مئی واقعات کے سرکاری رپورٹ جو حاصل کی گئی، ان کے مطابق حکام نے مزید انکشاف کیا ہے کہ ان ملوث ملزمان نے قومی املاک کو 7 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں دستاویزات کے مطابق فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک کو نشانہ بنانے والے 35,000 ملزمان کا تعلق پنجاب سے ہے، جبکہ 9,010 سے زائد ملوث افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اسی طرح 3,215 ملزمان کا تعلق سندھ کے مختلف اضلاع سے ہے اور 2,845 ملزمان 9 مئی کو اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں قانون میں ہاتھ لیا ہے۔ پھر انکشاف کیا گیا کہ 95% ملزمان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، یعنی تحریک انصاف سے ہے۔ 7600 ملزمان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، 5,000 ملزمان کے پی کے پولیس کی تحویل میں ہے، 1,200 سے زائد ملزمان سندھ اور اسلام آباد، جی بی اور آزاد کشمیر کی پولیس کی تحویل میں ہے، 1,350 ملزمان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت سے ہے، یعنی یہ عہدے دار ہیں 1,350۔ 1,167 ملزمان کے کیس دہشت گردی اور دفاع سے متعلق ہے، 367 ملزمان کے خلاف دفاع کو نشانہ بنانے پر مقدمات درج ہوئے ہیں، ہزاروں افراد کے خلاف امن و امان خراب کرنے پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، 9400 ملزمان کا تعلق لاہور سے ہے، دستاویزات کے مطابق 5600 ملزمان گجرانوالہ، 4200 سرگودا اور 3700 ملزمان کا تعلق سرگودا سے ہے۔ اب یہ آگے مختلف اضلاع کا ڈیٹا جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ بتائیے، پہلے تو کہتے تھے کہ لوگ نہیں ہیں، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری تحریک انصاف کے جتنے ہمدرد ہیں، ورکرز ہیں، ان سب کو 9 مئی کے ان واقعات کے تناظر میں جیلوں میں ڈالنے کا ایک الیکشن سے قبل بظاہر جو ہے وہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ اب ایک کتنی زیادتی کی بات ہے کہ بھئی ایک جس تذلیل کے انداز کے اندر ایک پوری تذلیل کی گئی سابق وزیر اعظم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز میں گرفتار کیا گیا، شیشے توڑے گئے، اس پر عوام کا رد عمل فطری تھا۔ اب واقعات جو ہوئے، جو حد سے تجاوز ہوا، وہ تو چند لوگ ہیں، نظر آ رہے ہیں، باقی پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی اسی فہرست کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلا سیدھی بات ہے، بھئی تحریک انصاف کو نہیں جو ہے وہ ان کے کارکنوں کو پکڑنا ہے، ورنہ وہ تو تعداد ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ اگر اتنے لوگ جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچاتے تو بھائی نقصان اتنا نہ ہوتا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب تک جو کچلنے کا منصوبہ تھا، جو پلان تھا، جو کچھ ہوا، وہ پورا کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب مزید جو ہے اس حوالے سے تمام متحرک کارکنان، ہمدرد، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، آپ حکمرانی کریں، اور جب عوام ہی نہیں ہوگی تو آپ پوری پاکستانی قوم کو جیل خانہ ویسے بھی بنا ہوا ہے وہ بنا دیں۔ تو یہ اس وقت حالات بظاہر لگ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت گئی ہے، کاکڑ آ گئے ہیں اور یہ عوام کے کڑاکے نکالنا شروع ہو گئے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔